હવે મુફ્તી અબ્દુલ અજીઝ સાહેબને ગુજારિશ કરું કે તેઓ આપણને મોટિવેટ કરશે. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ વકફા વસલામુન અલા ઇબાદિહિ અલ્લઝીના ઇસ્તફા અમ્મા બઅદ. स्टेज पर मौजूद हमारे बहुत ही ज़्यादा तजर्बाकार और बहुत ही ज़्यादा अज़मत और मकाम के हामिल हमारे मेहमानान गिरामी और आज के इस सेमिनार में मौजूद दूसरे हमारे दोस्त, मेहमान, स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज़, आज का जो ये वर्कशॉप है कैरियर गाइडेंस के नाम से, इसमें मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो है पर्पस ऑफ एजुकेशन. कि एजुकेशन क्यों हासिल करना चाहिए, क्या मकसद होना चाहिए. सबसे पहली चीज़ एजुकेशन में यही सामने आती है कि भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, आप लोगों को क्यों पढ़ना है. क्या पैसा कमाना ये एजुकेशन का पर्पस हो सकता है. और एजुकेशन का सही मकसद क्या होना चाहिए. इन दो सवालों के जवाब पर मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा. सबसे पहले तो हमें यह समझ लेना होगा कि एजुकेशन यानी तालीम, जिसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत अभी पिछले हमारे मेहमानों ने भी आपके सामने रखी कि एजुकेशन के बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते. इसकी अहमियत अगर हम कुरान करीम से देखते हैं तो आज से 1452 साल पहले जबकि कुरान करीम की पहली आयत नाजिल हुई थी, इंसानों को ज़िंदगी गुजारने का सही कानून और सही तरीका बतलाने के लिए जो सबसे पहली आयत रब करीम की तरफ से उतारी गई है, उसमें फरमाया इक़रा, यानी आप पढ़ो, एजुकेशन हासिल करो. यही से तरक्की के मंजिल की इब्तिदा, उसके रास्ते की एजुकेशन और तालीम से होती है. तो ये एजुकेशन और तालीम जिसकी इतनी बड़ी अहमियत और इतनी ज़्यादा उसकी कदर है, तो आखिर वो एजुकेशन है क्या, तालीम कहते किसको है. क्या स्कूल में फर्स्ट आ जाना ये तालीम है. क्या बहुत सारी बुक्स पढ़ लेना या याद कर लेना इसको तालीम कहते हैं. 100 में से 90% ले आना इसको तालीम कहते हैं. इनमें से कोई भी चीज तालीम और एजुकेशन नहीं है. तालीम और एजुकेशन हासिल करने वाले इस वक्त हमारे इस देश में हम देखते हैं तो कोई 250 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, यानी 25 करोड़ स्टूडेंट्स हमारे इस देश भारत में इस वक्त एजुकेशन हासिल कर रहे हैं. और उसके पीछे जो हमारे इंस्टीट्यूट है वो 15 लाख से ज़्यादा स्कूल्स और 45,000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं जो हमारे इस देश में एजुकेशन के पीछे मेहनत कर रही है और 25 करोड़ स्टूडेंट इसमें पढ़ाई कर रहे हैं. मगर उसके बावजूद हम देखते हैं कि दिन ब दिन संस्कार और वैल्यूज कम होते जा रहे हैं. जैसे जैसे एजुकेशन का रेट बढ़ रहा है, साथ साथ में क्राइम रेट भी उतना ही बढ़ रहा है. तो आखिर एजुकेशन कहते किसको है. सिर्फ डिग्री हासिल कर लेना, सिर्फ किताबें और बुक्स खत्म कर लेना, इसका नाम एजुकेशन है. दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे इस देश में ही और जहां जहां भी एजुकेशन हो रहा है वहां पर भी डिग्री हाथ में लिए हुए हमारे जवान सड़क पर माँ बहनों को और बेटियों समान औरतों को गालियां देते भी नजर आते हैं. तो अगर एजुकेशन
سے ان کے اندر کوئی امپروومنٹ نہیں آیا تو کس چیز کی ایجوکیشن ہے؟ تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ آخر ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے. ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ایجوکیشن کا ریٹ بڑھ رہا ہے, دوسری طرف ویلیوز کم ہوتے جا رہے ہیں. ان چیزوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کچھ مسنگ ہے, سم تھنگ از رانگ, کچھ غلط ہو رہا ہے. جاہل انسان اور ان پڑھ انسان صرف وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس ڈگری نہیں ہے, جس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے, بلکہ وہ بھی ان پڑھ ہی ہے کہ جس کے پاس ڈگریوں کے انبار لگے ہوئے ہیں مگر اپنے اندر کسی قسم کا اس کے اندر بدلاؤ نہیں ہے اور اپنے اندر وہ سنسکار پیدا نہ کر سکا ہو, تو وہ بھی آخر ان پڑھ اور جاہل ہی ہے. پھر دوسری بات آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا بھوت سوار ہو گیا ہے, نئی مصیبت لوگوں کے گلے پڑ گئی ہے کہ ایجوکیشن کا مقصد پیسہ کمانا بنا لیا ہے, کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن حاصل کرو. گویا کہ مقصد ایجوکیشن کا پیسہ کمانا بنا دیا. کسی کو بھی پوچھو بھائی کیوں پڑھ رہے ہو, تو جواب ملتا ہے کہ زیادہ کمانے کے لیے. اس لیے فیلڈ بھی وہی سلیکٹ کی جاتی ہے جس میں زیادہ پیسے ملتے ہو, چاہے وہ فیلڈ اپنے بس کی ہو کہ نہ ہو, لیکن وہ پکڑو جس میں پیسے زیادہ ملتے ہو. اور جس کا نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 70% سے زیادہ اسٹوڈنٹس 10ویں 12ویں کے بعد وہ سائنس میں ہی جاتے ہیں, یہ سوچ کر کہ اس فیلڈ میں زیادہ پیسے ملتے ہیں. اس میں سے آدھے وہ ہوتے ہیں ان کے بس کی فیلڈ نہیں ہے, آدھے راستے میں ہی چھوڑ دیتے ہیں, اور آدھے جو ہے کسی طریقے سے پاس آؤٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن اس فیلڈ کی جتنی اسکل ہونی چاہیے, اس فیلڈ میں جتنی مہارت ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ راستہ ہی غلط چنا ہے, جو اپنے بس کا نہیں ہے, جو اپنا انٹرسٹ نہیں ہے جس چیز میں, جس چیز میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر, اپنی دوسری چیزوں کو دیکھ کر, وہ چیز صحیح رہبری نہ ہونے کی وجہ سے غلط فیلڈ چننے کے نتیجے میں پڑھائی لکھنے کے بعد بھی وہ جتنی سکلز ہونی چاہیے وہ سکل نہیں آ رہی, جس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 70% اسٹوڈنٹس جو پاس آؤٹ ہو کر نکلتے ہیں وہ کسی بھی جاب میں, کمپنی میں, کسی بھی جگہ پر جب وہ ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے تو ان کے اندر اتنی مہارت نہیں ہوتی جو اس پوسٹ کے لیے اور اس جاب کے لیے ہونی چاہیے. میں آپ کو اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. 2011 میں ایک سفر پر تھا اور اس سفر کے لیے بمبئی ایئرپورٹ پر تھا. ایئر انڈیا کی فلائٹ تھی بمبئی سے جدہ کی, اور کافی رش تھا ایئرپورٹ پر. تو جو بورڈنگ کے لیے کاؤنٹر لگے ہوتے ہیں ایئر لائنس کے, اس میں کافی لمبی لائن تھی, جس کے نتیجے میں کچھ کاؤنٹر انہوں نے بڑھایا. تو میں دیکھ رہا تھا, میں لائن میں بہت پیچھے تھا, اور انہوں نے نیا کاؤنٹر شروع کیا, آدھے سے نئی لائن بنوائی, تو اس میں پہلا نمبر میرا آ گیا. وہیں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے اندر ایئر لائنس کے جو کاؤنٹر تھا اس میں سے ایک لڑکی کو یہاں بٹھا دیا گیا کہ بھائی ان کا بورڈنگ آپ کا. یہ لڑکی نے کمپیوٹر سٹارٹ کیا, 2-3 مرتبہ پاس میں جو بیٹھا ہوا اس کا کولیگ تھا, اس سے 2-3 مرتبہ سیکھا کہ بھائی کیسے کرنے کا ہوتا ہے بورڈنگ, اور کافی 3-4 مرتبہ پوچھنے کے بعد, سیکھنے کے بعد اس نے جو بورڈنگ کیا تھا, اس کے نتیجے میں فلائٹ میں جو افراتفری پھیلی ہوئی تھی, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فلائٹ میں جب پہنچے تو میاں بیوی دونوں ساتھ میں جا رہے ہیں, ایک کی سیٹ ادھر آ رہی, ایک کی سیٹ ادھر آ رہی, جس کے نتیجے میں جس کو جہاں سیٹ ملی وہاں بیٹھ رہا. میں اپنی سیٹ نمبر دیکھتے ہوئے وہاں پہنچا تو کہا کہ یہاں تو ہم نہیں اٹھیں گے, تم پیچھے چلے جاؤ. ایسا سب لوگوں کے ساتھ ہو رہا, سب کو آگے بیٹھے ہوئے لوگ پیچھے دھکیل رہے, یہاں تک کہ فلائٹ چلنے کا ٹائم ہو گیا. جو ایئر ہوسٹس کا جو سٹاف ہوتا ہے وہ کہہ رہے کہ بیٹھ جاؤ, اب فلائٹ چلنے والی ہے. تو 1-2 بندے ایسا کہتے ہیں کہ بھائی بیٹھے کہاں, جگہ کہاں ہے. یہاں تک کہ جو ٹور کا ہمارا آپریٹر تھا اس کو جگہ ملی جہاں پر ٹوائلٹ کے باہر ویٹنگ کی سیٹ تھی, اس کو آخر وہاں بیٹھنا پڑا. یعنی جو انڈیا کا سب سے زیادہ رش والا ایئرپورٹ ہے بمبئی کا,
اس میں بیٹھنے والا بندہ کتنا ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے اور کتنا اسکلفل ہونا چاہیے، لیکن اس کی اسکلس نہ ہونے کی وجہ سے، صرف ڈگری اور اسکلس نہ ہونے کی وجہ سے اتنے سارے پیسنجر کو تکلیف ہوئی اور ہمارے سامنے تھی، پوری فلائٹ میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ تو ایسے ہی اس وقت پیسے کمانے کا ایجوکیشن کا مقصد بنا دیا ہے، جس کے نتیجے میں ایجوکیشن کا پورا سیٹ اپ کمرشلائز ہو گیا ہے، اور اس میں بہت سارا بھرشٹاچار بھی اسی وجہ سے داخل ہو گیا ہے۔ تو ایجوکیشن کا صحیح مقصد کیا ہونا چاہیے، میں آپ کو مختصر وہ بتلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، پیسہ کمانا منع نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ نے سوچا ہے پیسہ کمانے کا، اس سے 10 گنا زیادہ کمائیں۔ پیسہ کمانا منع نہیں ہے، حلال طریقے سے زیادہ پیسے کمائیں، لیکن ایجوکیشن کے پیچھے مقصد ہی پیسہ کمانا، یہ غلط ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ میں آپ کو اگزامپل دوں کہ آپ کا جوتا خراب ہو گیا ہے اور اس جوتے کی آپ صفائی کر رہے ہیں اپنے چہرے سے، تو جوتا تو صاف ہو جائے گا، لیکن آپ کا جو چہرہ ہے، جس کی عزت اور عظمت تھی، وہ خراب ہو جائے گا، اس کی عزت خراب ہو جائے گی۔ پھر اس چہرے پر کوئی تھوک بھی جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی حال ایجوکیشن کے ذریعے سے پیسہ کمانے کا ہے کہ پیسے مل جائے گے جتنے تقدیر میں ہے، لیکن وہ ایجوکیشن کی ویلیو ختم ہو جائے گی۔ کتنا بھی زیادہ ایجوکیشن ہوگا اس کی ویلیو نہیں رہے گی، کیونکہ نیت اور انٹینشن ہی غلط بنایا ہے۔ تو ایجوکیشن کے پیچھے نیت اور انٹینشن کیا ہونا چاہیے، میں اپنے اسٹوڈنٹ سے خاص طور سے کہوں گا کہ وہ اپنی نیت کو اس طریقے سے، اپنے موٹیو اور اپنے پرپس کو صحیح کریں۔ ایجوکیشن کے 3 مقصد ہونے چاہیے، اور 3 مقصد کے لیے ایجوکیشن حاصل کیا جائے تو اس میں پیسہ جتنا مقدر کا ہے وہ تو ملے گا ہی، لیکن ساتھ ساتھ میں عزت و عظمت، اور آپ قوم کے لیے اور انسانیت کے لیے کچھ کر جائیں گے آپ کے ایجوکیشن کے ذریعے سے۔ پہلی چیز ہے بلٹ اپ آف کانفیڈنس، آپ کے اندر اعتماد اور کانفیڈنس آنا چاہیے۔ ایجوکیشن اس لیے حاصل کرنا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ لائف میں کسی بھی جگہ پر جائے کانفیڈنس کے ساتھ آپ کام کر سکیں۔ دوسرا مقصد اور دوسرا پرپز ہے کہ کریٹیوٹی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر پیدائشی طور پر کچھ ایبیلٹیز، کچھ صلاحیتیں رکھی ہوئی ہے، ایجوکیشن کے ذریعے سے اس کو نکھارا جائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مند بنایا جائے، تو اس لیے کریٹیوٹی کے لیے ایجوکیشن ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے کیریکٹر مضبوط بنانے کے لیے ایجوکیشن ہونا چاہیے، اپنے سنسکار اور اپنا کیریکٹر مضبوط ہونا چاہیے ایجوکیشن کے ذریعے سے۔ ان 3 مقصد کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن حاصل کریں تو یہ 3 چیزیں بھی آئیں گی، اور اس کے نتیجے میں دوسرے بہت سارے بینیفٹس آپ کے ساتھ آئیں گے، جیسا کہ ابھی ڈپٹی کلیکٹر صاحب نے بتلایا کہ ایجوکیشن صرف پیسے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے ایجوکیشن حاصل کیا، اس کے پیچھے ان کو اور ان کے پورے گاؤں کو کتنے زیادہ بینیفٹس ملے۔ تو اس لیے یہ 3 مقصد آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ یہ 3 پلرس آف ایجوکیشن ہے، اس کو آپ اپنی زندگی میں مقصد بنائیے اور اس کو سامنے رکھ کر آپ زیادہ سے زیادہ ترقی کریں، ایسی میں آپ کو درخواست بھی کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں۔ اور اخیر میں کیریئر گائیڈنس کے لیے ایک سینٹنس اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کو بتلاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ بہترین آدمی، زیادہ سے زیادہ سکسیس آدمی وہ ہے کہ جس کی ذات سے، اس کی زبان سے، اس کے نالج سے، اس کے مال اور اس کی جان سے، اس کی ہر چیز سے زیادہ انسانوں کو فائدہ مل رہا ہو، زیادہ سے زیادہ مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہو، یہ بہترین انسان ہے۔ اور یہ سب سے اچھا کیریئر ہے، سب سے اچھا کیریئر کہ آپ لوگوں کے لیے کتنا زیادہ فائدہ مند بن رہا ہے، آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ کتنا پہنچ رہا ہے۔ کیونکہ پیسے آپ کتنے بھی کما رہے ہیں، لیکن آپ کی ذات سے، آپ کے پیسے سے، آپ کی چیزوں سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا تو وہ آپ کی ذات تک ہی محدود ہے، آپ کے بعد آپ کو کوئی خاص یاد بھی نہیں رکھے گا۔ لیکن اگر آپ اپنی ذات کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بناتے ہیں تو یہ صحیح ایجوکیشن ہے اور یہ صحیح کیریئر ہے کہ آپ کے بعد بھی ہزاروں سال تک آپ کا نام اور آپ کی وجہ سے جو فائدہ پہنچا ہے وہ زندہ رہے گا۔ تو یہی چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنی۔
મુફ્તી અજીઝ અબ્દુલ સાહેબે આપણને એજ્યુકેશનની ઓકડાકીય માહિતી સાથે આપણને એવું કહેવા માંગે છે કે તાલીમ સે તહજીબ और तहजीब से तरक्की, એ વાત આપણી સમક્ષ એમને મૂકી.